बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। हफ्ता जो 29 जून से लेकर तो 6 जुलाई तक होगा, यानी कि जुलाई का महीना शुरू। तो हफ्ते की बात करने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी जनरल पॉलिटिकल पाकिस्तान के और दुनिया के आलमी जो सिनेरियो है उसके हवाले से, पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो कहने की हैं, आपको बताने की हैं हमारे इल्म के हवाले से, क्योंकि हम कैलकुलेट करते हैं और अपनी कैलकुलेशन से हम आगे आप तक नॉलेज पहुंचा देते हैं। वो कभी सही होता है, कभी गलत होता है, बट ये सिलसिला चलता रहता है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे अगर आसमान पर बादल गरज रहे हैं तो जाहिर है ज़मीन पर जो ज़िंदगी है वो अफेक्ट तो होगी। तो इसी तरह से हम आपको हाल बताते हैं आसमानी काउंसिल का कि वहाँ पर इस वक्त क्या चल रहा है और उस हवाले से दुनिया पर क्या असरात है। हमने आपको महकमा मौसमियात के हवाले से बताया कि लगता है बहुत कड़कदार बारिश होने वाली है। बारिश हो ना हो ये फिर आगे कुदरत का खेल है। हमारे पास बहुत थोड़ा सा एक विंडो होता है जहाँ से हम कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क और मुल्की सियासत के हवाले से, और उसके बाद सारी दुनिया जो आपके सवालात मैंने यहाँ लिख कर रखे हैं, मैं जिसके बाद जो आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके हवाले से शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा राउंड अप। मैं बात का आगाज करना चाहती हूँ एक ज़िंदगी के असूल से। ज़िंदगी का एक बड़ा बुनियादी सा असूल है। सबसे पहली बात कि अगर कोई वाक़या आपकी ज़िंदगी में होता है तो वो इत्तेफाक आपसे कह सकते हैं। अगर वही वाक़या, वही थीम, वही हालात दोबारा आपकी ज़िंदगी में दोहराए जाते हैं तो उसको आप हुस्न इत्तेफाक कह सकते हैं। लेकिन अगर वही वाक़या, वही बात, वही हालात तीसरी बार आपकी ज़िंदगी में हो, दोहराए जाएं, इंडिविजुअल लाइफ में या हमारी कलेक्टिव लाइफ में अगर तीसरी बार कोई हालात दोहराए जाते हैं या थीम या वाक़या, तो फिर वहाँ रुक जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई थर्ड फोर्स कार फरमा होती है। वहाँ पर आपको रुक कर देखना चाहिए कि ये जो वाक़यात बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसमें मेरा कोई साइकोलॉजिकल पैटर्न है, कोई प्लानिटरी पोजीशंस हैं, या कोई डिवाइन कोई मैसेज है, कोई थर्ड फोर्स कौन सी है जो हालात को तीसरी बार दोहराए जाने पर आपको फोर्स कर रही है। सो इसी असूल को बुनियाद बनाकर मैंने थोड़ी रिसर्च की। उस रिसर्च की ज़ाहिर उसमें मैंने साथियों को भी पढ़ा, उस्तादों से भी पूछा, इसको डिस्कस किया, इसको रिसर्च किया, और फिर ये मैं दूसरी बार आपके सामने ये जो व्लॉग है ये कर रही हूँ। ये दो काफ़ी पुरानी बात है, ग़ालिबन सन 2019 की बात है, जब मैंने एक व्लॉग किया था जिस पर मैंने ये बात बयान की थी, और अब मैं आज फिर दोहरा रही हूँ क्योंकि इस स्टेज पर अपनी इस रिसर्च को दोहराना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वो रिसर्च मेरे फेसबुक पेज पर भी अगर आपने देखना हो तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में तकरीबन 4 चीज़ें हैं जिनकी बहुत अहमियत है। सबसे पहली बात जुलाई अगस्त के ये 2 महीने, उसके बाद 8 का अदद, और उसके बाद मंगल का रोज। बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैंने 4 को चूज़ किया है। सबसे पहले जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने पाकिस्तान के लिए, ये महीने हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहे हैं। उसके बाद 8 का अदद, नंबर 8, उसके बाद मंगल का रोज़, और उसके बाद हमारी जो प्लानिटरी पोजीशन है वहाँ पर जो प्लानट मार्स है उसका रोज़। सबसे पहली बात तो ये है, मंगल की कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ी शॉर्ट बात है। मंगल ज़ंजानी साहब की रिसर्च जिसमें बहुत फेमस है कि हर जितने भी मार्शल लॉज आज तक लगे हैं पाकिस्तान में वो तमाम के तमाम मंगल के रोज़ लगे। मंगल यानी ट्यूसडे, और ट्यूसडे को रूल करता है मार्स। उसके बाद हम आ जाते हैं जुलाई और अगस्त के महीने। हमारे यहाँ जितने भी मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं उनमें ये जुलाई और अगस्त के महीने अहम रहे हैं। अगस्त में पाकिस्तान बना। उसके बाद जो हमारे पावर में लोग होते हैं ना, जो हमारी हुकूमत में होते हैं या पावर में होते हैं, वन वे और अनदर उनके लिए ये दोनों महीने जो हैं ये कभी भी लकी नहीं रहे। देर अनफॉर्चुनेट, आइदर यहाँ पर चल रही होती है कोई पॉलिटिकल, कोई अनरेस्ट चल रहा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है, या फिर पावर लूज हो जाती है। यहाँ पर जो टर्मोइल और मिसहैप, ये 2 अल्फाज हैं जो मैंने जुलाई और अगस्त के हवाले से पाकिस्तान के लिए लिखे थे। जुलाई में अगर हम बात करें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, नवाज शरीफ साहब और गुलाम इसहाक खान, इन्हें अपने ऑफिस से छोड़ना पड़ा। इनकी हुकूमतें गई और हुकूमत में उसके बाद जिसे कहते हैं पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा हुआ। उसके बाद अगस्त में जनरल परवेज़ मुशर्रफ
بے نظیر بھٹو اور ضیاء الحق انہیں طاقت سے فارغ ہونا پڑا, اپنی کرسیوں سے فارغ ہونا پڑا. ایک بات تھوڑی سی یہاں اور ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے یہ تاریخ تھی جولائی 1977 جب انہیں حکومت سے نکالا گیا, اور ضیاء الحق صاحب نے جو ہے وہ پاور گین کی. یہاں پر بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بھٹو صاحب کیپریکان تھے اور ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ لیو تھے. لیو اور کیپریکان کا بھی ایک بات پاکستان کی تاریخ میں بتانا بھول گئی کہ یہ لیو اور کیپریکان کی بھی بڑے امپورٹنٹ ہے, اس پہ میں ڈیٹیل میں بات کروں گی. سو اس کے ایگزیکٹ 11 سال بعد, پورے 11 سال بعد 17 اگست 1988 ضیاء الحق صاحب کا جو پلانٹ تھا وہ کریش ہوا. اب یہ جو تاریخ ہے 17/8/1988, اس میں 4 8 کا ہنسا میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے لیے ہمیشہ ہی اہم رہا ہے. سو اب جب اتنے سارے 8 ایک تاریخ میں آ گئے تو اس دن پھر ضیاء الحق صاحب کا جو تھا یہ فارغ ہوا, ان کا جو پلین تھا وہ کریش ہوا. اس کے بعد اس کے بھی 18 سال بعد, یہ اگست تھی 18, جب پرویز مشرف صاحب کو اپنا آفس چھوڑ کے ریزگنیشن دینا پڑا. سو یہ تھوڑا سا راؤنڈ اپ تھا سیاسی حالات کا, اس میں کافی ڈیٹیلز بھی ہیں لیکن ان کی ضرورت نہیں ہے, جاننا صرف یہی کافی ہے کہ جولائی اگست جو ہے یہ حکمرانوں کے لیے بہت اچھے نہیں ہوتے, اور خاص طور پہ وہ حکمران جو ٹرموائل اور کے دور میں آتے ہیں. تو اب ہم جس دور میں داخل ہو رہے ہیں وہاں پر یہ جو جولائی اور اگست ہے یہ مہینے اتنے ڈفرینٹ ہے کہ ابھی کی جتنی آپ نے پالیٹکس اور انٹرنیشنل سینیریو دیکھا آپ کو لگے گا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا, کیونکہ حالات پلانٹری جو ہیں وہ بہت زیادہ بدلنے والے ہیں. اور یہ جو جب اگست کا مہینہ 8واں مہینہ شروع ہوگا تو سینیریوز بہت تیزی سے بدلنا شروع ہو جائیں گے. اب آ جاتے ہیں جو ہمارا کرنٹ سینیریو ہے اس کے اوپر. سیز فائر ہو گیا ایران اور اسرائیل میں, انڈیا اور پاکستان میں. مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ سیز فائر ہے, مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی. ایک بات میں نے سنی, میرے کچھ کولیگز کہہ رہے تھے کہ ایک تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. تھرڈ ورلڈ وار کا ابھی ٹائم نہیں ہے, ابھی تھرڈ ورلڈ وار شروع نہیں ہو رہی, اس میں ابھی ٹائم ہے. ابھی جو چیزیں ہیں, میں نے بہت دفعہ یہ بیان کیا کہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں سٹیج سیٹ ہو رہا ہے. ابھی تو اس پر ایونٹس ہونا شروع بھی نہیں ہوا, ابھی تو کیریکٹرز نے آنا ہے, ابھی تو صرف بیک ڈراپ بن رہا ہے. اسٹیج کا ایک بیک ڈراپ ہوتا ہے نا, ابھی صرف وہ بن رہا ہے, ابھی تو اس پہ کھیل باقی ہے. اور جو تھرڈ ورلڈ وار کی بات کر رہے ہیں وہ ابھی ہمارے ریڈار پر ابھی اس سال 2025 میں نہیں. میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے آپ کو 2025 اور 26 کے سٹارٹ تک ہی رکھوں, اس سے آگے کی باتیں بعد میں کریں گے, کیونکہ یہاں پر یہ باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو ابھی ورلڈ وار تو دکھائی نہیں دیتی, لیکن جو سیز فائر ہے نا وہ بھی مجھے دکھائی نہیں دیتا, کیونکہ جشن جو ہے نا وہ جلدی منا لیا ایران نے. ابھی جشن کا وقت نہیں ہے, ابھی جنگوں نے چلنا ہے اور کافی زیادہ چلنا ہے. جو پولیٹیکل انریسٹ ہے وہ امریکہ میں, اسرائیل میں, ایران میں اور انڈیا میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. ایران کی سچویشن ڈفرینٹ ہے, اس پر میں بعد میں بات کروں, لیکن فی الحال جو 3 الف ہے, امریکہ, اسرائیل اور انڈیا, ان پر ہم بات کریں گے کہ یہاں پر پولیٹیکل انریسٹ سٹارٹ ہونے والا ہے. جو کرنٹ ان کی حکومتیں ہیں یہ تھوڑی سی ڈگمگائیں گی. جولائی اگست میں ان کا انریسٹ نظر آتا ہے اور کوئی بڑے واقعات ایکسپیکٹڈ ہے. اور اس میں جو ایٹمی حملہ مجھے نہیں دکھائی دیتا, یا کوئی ہوتا ہے نا کہ آپ کے اپنی کنٹری میں انریسٹ ہے تو آپ ہمسائے پہ حملہ کر دیتے ہیں, ایسا واقعہ بھی نہیں ہے. لیکن اپنی حکومتیں بچانا فی الحال نیتن یاہو کے لیے, ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اور نریندرا مودی کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا. انہیں بہت زیادہ مخالفت اور اپوزیشن کا سامنا ہوگا. یہ نہیں کہ ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں, یہ ہم نے جو سال کے شروع میں آپ سے پیشن گوئیاں کی تھی آپ ان میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اب جب سے مارچ, میرا خیال ہے یہ جون کا تھا کوئی
20 جون کے پلس مائنس مارس جب سے ورگو میں آیا ہے اس وقت سے ایک آپ سمجھ لیجئے اب ایک آخری اینٹ لگنے والی ہے، جب جولائی میں میرا خیال ہے 7 یا 8 جولائی کو جب یورانس نے گھر بدلنا ہے، اس کے بعد 4 جولائی کو مطلب ڈیٹ سے ہی پلس مائنس ہے، نیپچون نے ریٹروگریڈ ہونا ہے اور پھر سیٹرن نے ریٹروگریڈ ہو جانا ہے، اور اس کے بعد ایک دھمال کا ٹائم شروع ہوتا ہے اکتوبر تک۔ اکتوبر میں جا کر کئی حالات قابو میں آتے نظر آتے ہیں، اور یہ جو حالات ہیں ان کو قابو میں کرنا بھی بہت بڑا مرحلہ ہوگا۔ کئی آفتاب اچھلتے دیکھیں گے، حالات کو تبدیل ہوتا دیکھیں گے۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ ابھی تو پورے ہمارا اسٹیج کا بیک ڈراپ ریڈی نہیں ہوا، ابھی تو ایونٹس شروع ہونا ہے، تو ابھی جشن منانے کا یا افسوس کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بہت سارے ایونٹس کا ہونا باقی ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا جب یہ پلانیٹری پوزیشنز کا آغاز ہوا تھا 2023 میں نے کہا تھا 2023، 24، 25 اینڈ 26 یہ ایک ہی جیسے چند سال ہیں، اس میں آگ اور پانی کا کھیل چلتا رہے گا۔ ابھی جو نیپچون ہے، سیٹرن ہے، انہوں نے ویسٹرن کے حساب سے واپس آنا ہے پائسس میں، آگ سے ایری سے واپس پائسس میں آ جائیں گے جہاں راہو پہلے ہی بیٹھا ہے، مارس جو ہے وہ چلا گیا ورگو میں جہاں پہ کیتو پہلے سے بیٹھا ہے، اور پھر یورانس گھر بدل کر آ جائے گا اس میں جیمنائی میں۔ سو حالات جو ہیں جس طرح کی ان کی پوزیشنز بن رہے ہیں، جس طرح کے یہ اینگلز اور اسپیکٹس بن رہے ہیں، وہاں مجھے کہیں امن دکھائی نہیں دے رہا، اور امن دکھائی نہیں دے رہا، جنگیں زیادہ ہو رہی ہیں، اور یہ جنگیں کسی مقصد کے لیے ہو رہی ہیں۔ قدرت کے اپنا نظام ہوتا ہے چیزوں کو چلانے کا، جب چیزیں ایک حد سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر وہ ان کا واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا پینڈولم جب ایک چیز کو ہٹ کر لیتا ہے ایک کو، تو اس کا دوبارہ سے واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو پینڈولم ہے یہ واپس جا رہا ہے، اس واپسی میں سپر پاورز کا رول چینج ہوگا، جو پاور سٹرکچر ہے یہ چینج ہوگا، بیلنس آف پاور چینج ہوگا، نقشے بدلیں گے، سرحدیں بدلیں گی، اور اس میں بہت ٹائم نہیں ہے۔ ہم نے اس ٹائم میں قدم رکھ دیا، یہ ہم نے 3 سال سے ان دنوں کا انتظار کر رہے تھے 2023 کے آغاز سے۔ تو اب ہم نے اس ٹائم میں قدم رکھ دیا ہے جہاں پر اب آپ یہ سینیریو کی تبدیلی دیکھیں گے۔ بہت ساری چیزیں جن ہم کہتے تھے انوینسیبل ہیں، ناقابل تسخیر ہیں، وہ ایسے ہوا میں دھوئیں کی طرح غائب ہوں گی کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی بڑی کوئی خوفناک چیز اچانک ہوا میں تحلیل ہو جائے، تھن ایئر میں گم ہو جائے، بٹ یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ سو جو رہیں گے دنیا میں وہ اس کو ضرور دیکھیں۔ اس کے بعد جو تھا سوال انڈیا پاکستان کا بھی ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ عدلیہ کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے 26ویں ترمیم اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی 26 یعنی کہ 8، تو 26ویں ترمیم جس کا نمبر 8 بنتا ہے وہ بھی پاکستان کو سوٹ نہیں کیا، کیونکہ پاکستان کو 8 نومبر سوٹ ہی نہیں کرتا، 8 عدد سوٹ ہی نہیں کرتا۔ 26 نومبر بھی ایک گزرا پچھلے دنوں، تو 26 نومبر ہو گیا، 26 نومبر 26 جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو گئی، 8 فروری کا الیکشن ہو گیا، جو حالیہ تاریخ ہے اس میں آپ نے یہ واقعات دیکھے۔ اس کے بعد اب سمجھ لیجئے کہ یہ واقعات 8 فروری کے الیکشن سے ایک تسلسل شروع ہوتا ہے جس نے 2026 میں جا کر سیٹل ہونا ہے پاکستان میں۔ اور اس کے بعد ایک سوال اور بھی میرے پاس آیا تھا مہنگائی کے حوالے سے۔ دیکھیے جب ریولوشنز کا یا بغاوتوں کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو 2 ہاتھیوں کی لڑائی میں پستہ تو گھاس ہے نا، تو عوام کے لیے ریلیف جو ہے وہ بیسک ریلیف جو ہوتا ہے نا، غریب آدمی کا اسٹاک ایکسچینج نکڑ والی دکان ہوتی ہے پرچون والے کی، تو وہ اس کو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کیا حالات ہیں ملک۔ سو انفلیشن یا مہنگائی میں کمی اس طرح سے نہیں نظر آتی جس طرح ہونی چاہیے، لیکن بغاوتوں کا جو دور ہوتا ہے، برا جو دور ہوتا ہے، اس دور میں مہنگائی جو ہے وہ بڑا ہی کرتی ہے۔ اور یہ ہم جب داخل ہوں گے 26 میں پاکستان کی جب بات ہو رہی ہے تو ایک بات کہنا بہت ضروری ہے کہ 8 کا عدد کی میں نے بات تو کی ہے، 8 فروری، اور اس کے بعد ابھی 26ویں آئینی ترمیم تک یہ جو 8 کا ایک تسلسل ہم دیکھ رہے ہیں،
اس آرٹ کے تسلسل میں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک جیسے سونا بھٹی میں ڈالیں تو پھر کندن بنتا ہے نا، یہ وہ فیز ہے. یہ آپ کو عروج پر لے کر جاتا ہے، لیکن ایک بڑی سختی سے گزار کر لے کر جاتا ہے. سے چکی میں پسنا کہہ لیں، آگ میں جلنا کہہ لیں، جیسے ہینا پتھر پر پسنا کہہ لیں. تو یہ وہ والا فیز ہے کہ آپ پھر کچھ بن کر نکلتے ہیں، پھر آپ ایک قوم بن کر نکلتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے میں بار بار ایک بات کرتی ہوں کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہونے والا. ابھی جب یہ پاکستان کی جو حالیہ سچویشن ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہمارے انڈیا ایک الف، دوسری طرف ایران ایک الف، اور اس طرف افغانستان، اور تینوں بہت سینسٹیو ریڈ الرٹ ایریاز. یہاں پر جب پاکستان جب پاکستان بہت یہاں سے اسٹریٹجیکلی بہت کامیابی سے جب یہاں سے نکلے گا، اس کے بعد پھر ساری دنیا حیران ہوگی. ہمارے جو فیصلہ کرنے والے، میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ آپس میں جتنا مرضی ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کر لیں، لیکن جب اپنے ملک کی بات آئے گی، جب اپنے وطن کی بات آئے گی، تو سارے پھر اکٹھے ہوں گے اور بہت اچھے فیصلے کر کے بہت یہاں سے پاکستان کو، ہم تو اپنے گھروں میں آرام سے سوتے ہیں نا، تو ہمیں سنبھالنے والے یا ہمیں بچانے والے اپنی نیندیں اور زندگیاں حرام کر کے ہمیں یہاں سے نکال دیں گے. اس پر یقین رکھیے گا. پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا، اور بہت جلد پاکستان کو میں جو پاکستان چھوڑ کر جانے کی آج بات کر رہے ہیں وہ لوٹ کر واپس آئیں گے. یہ چند سالوں کی اور بات رہ گئی ہے. اس کے بعد عمران خان کی تحریک کے حوالے سے بھی ایک سوال تھا، جو عمران خان نے جنگ کی وجہ سے تحریک پوسٹ پون کر دی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کی جو تحریک ہے وہ چلے گی. عمران خان کے حوالے سے جو تحریک ہے وہ سٹرونگ نظر آتی ہے. کے پی کے اسمبلی فی الحال بہت زیادہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور پر. مجھے لگتا ہے کہ ابھی علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اپنی اسمبلی چلائیں گے. لگتا نہیں ہے کہ ابھی ان کی اسمبلی تحلیل کی جائے گی یا ان کی اسمبلی ختم ہو جائے گی. البتہ عمران جو تحریک کا اعلان کریں گے وہ تحریک ضرور شروع ہوگی. ریلیاں بھی دکھائی دیتی ہیں، تحریک بھی نظر آتی ہے. جو اس وقت کے ہمارے حکمران ہیں ان کی نیا ڈولتی بھی دکھائی دیتی ہے. یہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں آگے قدرت کا اپنا نظام ہے، اس نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. اور ایک سوال اور مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی قوت بنے گا یا نہیں. اس میں بہت بحث ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے لگتا یہی ہے کہ جو ایران ایٹمی طاقت بنے گا. اس کے بعد جو ابراہیم اکارڈ بنایا گیا ہے، اس کے حوالے سے یہ ایک بہت ویک اکارڈ ہے. اس کا جب ہم نے ڈی این اے دیکھا، اس کے بارے میں جب ہم نے اسٹڈی کیا، تو ہمیں نہیں لگا کہ اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو کہ جیل کرے یا سیمنٹ کرے، یا یہ اور بہت سارے جیسے فیکٹر چیزیں ہیں اسی طرح سے یہ بھی ایک چیز ہے. اس کے بعد ایک اور سوال پوچھا گیا جہانگیر ترین کے حوالے سے کہ جہانگیر ترین جو ہے ان کا جو پیپلز پارٹی میں وہ گئے ہیں تو ان کا کیا ہے مستقبل. تو ان کا میں نے ذائچہ دیکھا، میں نے پہلے بھی ان کو کافی اسٹڈی کیا تھا جب وہ الیکشن تھے اس کے 18 جولائی کے جو الیکشن تھے عمران خان کے، تب بھی ان کو اسٹڈی کیا تھا. مجھے لگتا نہیں کہ ان کا دور یا ان کا ٹائم واپس آ سکتا ہے، یا ان کا جو گروپ ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہے. مجھے لگتا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ جہانگیر ترین کو ابھی کچھ سال لگیں گے واپس. اس کے بعد ایک اور سوال تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے لگتا ہے کہ جو ہے افواہ کہ یہ حکومت جانے والی ہے اور نئی حکومت بنے گی پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی کو میں نے بہت دفعہ دیکھ لیا ہے. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو کرنٹ حکومت ہے یہ جانے والی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کسی بھی صورت بلاول وزیر اعظم بنیں گے. فار سم ریزن مجھے نہیں لگتا. بلاول کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا. اور اب تو مجھے یہ لگتا ہے اگر الیکشن ہو گئے تو پیپلز پارٹی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بہت ویک ہو چکی ہے. اس کی جڑیں اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ یہ دوبارہ ایون سندھ بھی حاصل کر سکیں. لیکن ہم پاکستان میں کیا کر سکتے ہیں؟ فارم 45 47 میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. لیکن ہم ستاروں کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جو پیپلز پارٹی کا ستارہ ہے اس کا دوبارہ رائز فی الحال نہیں ہے. فارم 47 سے کر لیں تو کر لیں، بٹ فارم 47 کے بعد بھی مجھے نہیں لگتا کہ بلاول بھٹو ابھی کوئی قریب وزیر اعظم بنیں گے. البتہ یہ ضرور لگتا ہے کہ جو ہماری حکومت ہے اس وقت کی حکومت، اس کے جانے کا اب ٹائم
probably آ گیا ہے. جولائی اگست یہ لوگ پار کر جائیں مجھے نہیں لگتا, کیونکہ حالات ستاروں کے ایسے ہے جیسے ایک بھنور ہوتا ہے, ایک بھنور کی طرح بہت سارا کچھ گول گول گھوم رہا ہے, اس میں بہت کچھ ڈوبنا ہے, اور جو سب سے زیادہ اہم چیز ڈوبے گی وہ ہمارا سسٹم ہے. ہم سسٹم کی تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں, اور سسٹم کی تبدیلی کی طرف ہم بہت تیزی سے جانا شروع ہو جائیں گے جب یہ جو جولائی اگست کے بعد پلانیٹری پوزیشنز کے بعد سیٹرن اور نیپچون کے ایریز میں جب یہ دونوں ایریز میں ریٹروگریڈ ہو کر پائسس میں چلے جائیں گے. دیٹ ٹائم ول بی اکٹوبر نومبر. یہ سال کراس کرنا بڑی بات ہے, بڑے مسل کی بات ہے. کوئی ایکسٹرا آرڈنری مسلز ہو تو شاید یہ وقت گزار لے, یا پھر انہیں مارس کی ہیلپ ہو, پلانٹ مارس کی, مریخ کی, تو پھر یہ ٹائم کراس کر سکتے ہیں, ادروائز بہت مشکل ہے.